अल्हम्दुलिल्लाह 15 सेकंड में आपने कितनी नेकियां कमा ली हैं, कितने गुनाह आपके माफ़ हो गए हैं और कितने दर्जे आपके बुलंद हो गए। एक मरतबा पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। एक नेकी मोमिन की बहुत पहाड़ की मानिंद होती है, इतना वज़न होता है नेकी में। तो फिर आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितने बड़े अजर से नवाज दिया है। हमारे इंतहाई मोहतरम काजी जमील साहब की मोहब्बतें मुझे यहाँ खींच कर लाई हैं और जिन बुज़ुर्गाने दीन का तज़किरा उन्होंने फरमाया, हमारे मोहतरम पीर बकोटी साहब के गद्दी नशीन नौजवान आलिम दीन, उन्होंने फरमाया दरअसल उनके इखलास का ये नतीजा है कि मैं और आप आमने सामने बैठे हुए। मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा, इसलिए कि अब मैं आपको ये कहने से भी रहा कि जी घड़ी पर तो 12 नहीं बजे, आपके चेहरों पर 12:30 कैसे बज गए। अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरी घड़ी के ऊपर तो टाइम काफ़ी आगे जा चुका है। तो अगर आपके चेहरों पर 12:30 बजे तो हक बेजानब है, मैं शिकवा नहीं कर सकता, लेकिन मुख्तसर बात करूँगा। और मुझसे पहले कितने उम्दा अंदाज में साथी बात करते रहे। मोहतरम मौलाना मुख्तार अहमद कियानी साहब ने बड़े धीमे अंदाज में आपको बात समझाई। इसी तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ मौलाना अब्दुल हन्नान साहब के बरादर और इसी तरह हमारे नौजवान ख़तीब और ख़ासकर हमारे गद्दी नशीन बकोट शरीफ वाले मेरे भांजे मुझे परसों कहते थे कि हमारे मामू हैं मीर हसन शाह साहब, फोत हो गए इंतकाल करके। वो अक्सर इस गद्दी का तज़किरा करते थे, इन बुज़ुर्गों का तज़किरा करते थे। तो आप तो कितने खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं, इस खानका से वाबस्ता हैं, उस खानका से वाबस्ता हैं। ये तो धोबी घाट हैं, धोबी घाट। जिस तरह धोबी के पास मैले कुचैले कपड़े आते हैं तो वह साफ़ सुथरे करके ऐसे बना देता है कि जैसे देख ले मैंने पहने, चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे। तो इस तरह ये लोग दिलों को चमकाने वाले हैं और दिल इतनी आसानी से चमकता नहीं। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि दिल को दिल कैसे बनाया जाता है। वो कहते थे कि लाख रगड़े दिल खाता है तो फिर जाके दिल दिल बनता है, और उसके बाद जो चमक उसमें आती है, उस चमक में इंसान खुद को भी देखता है और खुदा को भी देखता है। खुदा की उसको शनासाई हासिल होती है, मार्फत हासिल होती है। तो इस लिहाज से मैं मुख्तसर वक्त में एक दो बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। एक तो मौलाना काजी जमील साहब ने और बाकी मेरे बरखुरदार जितने भी हैं उन्होंने मेरा तारफ़ जो करवाया है, हकीकी तारफ़ मेरा क्या है वो मैं ही जानता हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह और बंदे का दरमियान जो वास्ता होता है बस वो बंदा जानता है या खुदा देखता है। मुझ में इन नेक लोगों, सालेह लोगों, अल्लाह वाले लोगों की मार्फत की एक झलक जो अल्लाह ने अता की है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। और इसी रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता तकसीम करने की कोशिश करता रहता, तकसीम करने की कोशिश करता रहता। कभी ये कहता हूँ खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा ये अच्छे अच्छों में डाल रखा है, ये अच्छे अच्छों में डाल रखा है। ये दरअसल हकीकी तारफ़ है जो मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई कि कम बोलना चाहता था, अल्लाह ने ज़्यादा बुलवा कर बताया तू कौन होता है, ये सोचता है कि कम बोलना। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ये कौल मैंने पढ़ा कि जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा गलती करता है
اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے وہ دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ قول جب میں نے پڑھا تو میں کپ کپا کے رہ گیا۔ پھر ہمارے ایک استاد نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، تم عالم بن رہے ہو، لوگوں کے سامنے جا کے واعظ کرو گے، نصیحت کرو گے، ایک بات میری بھی یاد رکھنا۔ استاد کی تو ہر بات یاد رکھنی چاہیے، ایک بات میری بھی یاد رکھنا، بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لینا کہ جو جملہ تیری زبان سے نکلے گا قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اس نظر سے کم بولنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اتنا بلوایا، اتنا بلوا رہا ہے۔ اللہ کے کام میں حکمت ہے، ہو سکتا ہے اس بولنے میں خیر ہو۔ کبھی کبھی تو رمضان میں جب ایک ایک دن میں اور رات میں چلنا پڑتا ہے تو میں بعض دفعہ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم جنگل کے جوگی، ہم کو ایک جگہ آرام کہاں، ہم جنگل کے جوگی، ہم کو ایک جگہ آرام کہاں، آج یہاں کل اور نگر میں، صبح یہاں اور شام وہاں، آج یہاں کل اور نگر میں، صبح یہاں اور شام وہاں۔ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں جی بھر کے آپ کی زیارت کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ موجود ہوں، میں موجود نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں آؤں تو آپ میں سے کچھ چہرے موجود نہ ہوں۔ حقیقت تو یہی ہے نا۔ کہاں ہیں ہمارے سلیم صاحب، کہاں ہیں؟ ان سے اوپر سارے بزرگان دین کہاں ہیں جن کی ساری تفصیل قاضی جمیل صاحب ہمارے محترم بیان کر رہے ہیں؟ لمحہ لمحہ ڈل رہا ہے زندگی کا آفتاب، لمحہ لمحہ ڈل رہا ہے زندگی کا آفتاب، لہجہ لہجہ ہو رہے ہیں موت کے سائے دراز، لہجہ لہجہ ہو رہے ہیں موت کے سائے دراز۔ اللہ کے محبوب کے قدموں پہ قربان جاؤں کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے لگے تو اس شان سے رخصت کیا کہ اپنے غلام کو اونٹنی پر بٹھایا، سواری پر بٹھایا اور خود نکیل پکڑ لی۔ ہے کائنات میں کوئی ایسا دوسرا منظر؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے بھی ایسا کیا تھا، بس چیخ نکل گئی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے حبیب، آمنہ کے لال، رحمت للعالمین، دونوں جہاں کے سردار، میں تو زمین کے اندر گڑ جاؤں گا، کھپ جاؤں گا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اوپر بٹھا دیا، خود لگام پکڑ کے یمن کی طرف رخصت کر رہے ہیں۔ دین کے دائی کی قدر و قیمت بتا دی حضور نے ہمیں، نہیں، بالکل نہیں۔ اب اللہ کے نبی کا حکم ہو اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا جان کہ حکم کی خلاف ورزی کر دے، اس لیے الحکم فوق الادب، حکم ادب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ میرا حکم ہے بیٹھو اس سواری کے اوپر، اور بٹھایا، اور یوں چلتے چلتے، ایسے چلتے چلتے فرمایا معاذ اس دفعہ جو میں آپ کو رخصت کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ تم آؤ واپس اور میرے چہرے کو نہ پاؤ، میری قبر کے قریب سے گزرو۔ حضرت معاذ حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے، فوراً ذہن میں کلک ہوا، حضور نے شاید میری تسلی کے لیے کیا، شاید نہیں ہے، یقیناً ہے، لیکن میری تسلی کے لیے یہ فرمایا۔ بس حضور کا فرمانا، اور آنسوں سے موتیوں کی لڑیاں چل پڑیں، نیچے کو گرنے لگیں۔ بڑا پیار تھا اللہ کے نبی کو حضرت معاذ سے، حضرت معاذ کو اللہ کے نبی سے۔ محبت میں تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ایسے اٹھی اور معاذ کے چہرے کے اوپر موسلا دار بارش کو دیکھا تو پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بری آنکھوں سے بھی موتیوں کے قطرے رواں دواں ہو گئے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے اور منہ ایسے دوسری طرف ایسے کر لیا کہ معاذ زیادہ پریشان نہ ہو، زیادہ پریشان ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ معلوم نہیں
بعد میں آپ مجھے دیکھ سکیں گے یا میں آپ کو دیکھ سکوں گا۔ ایک ایک لمحہ اگر اس یقین کے ساتھ ہم گزاریں گے، شیطان کے چنگل سے نکل کر رحمان کے کیمپ میں آ جائیں گے۔ اس لیے میں نے بات عرض کی، کانفرنس کا نام کتنا شان اولیاء، مقام اولیاء۔ شان اولیاء کیا ہے، مقام اولیاء کیا ہے؟ میں تو اولیاء کے لفظ کا پہلا ایک الف جب سوچتا ہوں تو مجھ پہ، میرے دماغ پہ علم کے اتنے دروازے کھل جاتے ہیں، اتنے کھل جاتے ہیں کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوتا ہوں تو دوسرا دروازہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کھولتا ہوں تو تیسرا دروازہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کو دروازہ کھولتا ہوں تو چوتھا سامنے ہوتا ہے۔ میں پاگل ہو جاتا ہوں، میرا دماغ گھوم جاتا ہے، مجھے پتہ ہے میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اولیاء کے پہلے حرف الف کا دروازہ کبھی کبھی بھی بند نہیں، کھلتا جائے گا، کھلتا جائے گا، کھلتا جائے گا۔ پتہ ہے یہ الف کہاں سے آیا؟ انبیاء کے شروع میں کیا ہے؟ الف۔ اولیاء کے شروع میں کیا ہے؟ الف۔ میرے اور آپ کے بابا، ہم سب کے دادا آدم کے شروع میں کیا ہے؟ الف۔ لمبا کر کے اللہ نے آدم، لمبا کر کے اللہ نے عطا کیا، اور پھر اللہ نے ایسا تقسیم کیا کہ آدم کی لڑی سے آخری نبی کا نام نامی اس میں گرامی جب آیا، اور ایک وقت کے نبی اپنی امت کو کہنے لگے میری امت میری امت میری امت، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں او میری امت، او میری امت، میرے بعد ایک ہستی آنے والی ہے، میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں، اس کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، احمد ہوگا۔ آیا الف کے نہیں آیا؟ آیا الف کے نہیں آیا؟ اس لیے تو فرماتے ہیں نا، بزرگ فرماتے ہیں کہ علم بس کریں او یار، علم بس کریں او یار، تینوں اکوئی الف درکار، تینوں اکوئی الف درکار۔ الف جب سمٹتا ہے نا، الف یا تک چلا جاتا ہے، ہر حرف کے اندر الف موجود ہے، مگر الف کے اندر کوئی حرف موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الف وہاں سے آیا ہے جہاں کسی کی شرکت برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ، جو بھی پیر صاحب آپ کو سکھا رہے تھے، اللہ 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 کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے، تو تو نظر آیا مجھے۔ الف 48,872 مرتبہ اللہ کی کتاب میں اس حرف کا استعمال ہوا۔ اگر آپ اندازہ کریں کہ ایک الف علم کے اتنے دروازے کھولتا ہے تو 48,872 دروازے جب کھلیں گے، اور دروازہ در دروازہ جب کھلے گا اور روشندان کھلیں گے تو علم کی کیا کائنات سامنے آ جائے گی۔ آپ سائنس کی بات کرتے ہو، آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہو، ساری کی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی تو ایک الف کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ قرآن تو بعد میں، پہلا الحمد، الف آ گیا۔ دوسری صورت الف لام میم، اور کتنی صورتیں الف لام میم، الف لام میم، واللہ لا الہ الا هو الحی۔ الف کی طاقت ہے، اور الف کی طاقت جب اولیاء کے شروع میں آتی ہے نا تو یہاں شروع میں نہیں آتی، وہاں سے گزر کر ادھر کو اتر جاتی ہے، ادھر کو اتر جاتی ہے، اور جب یہاں آتی ہے تو پھر کیا کنیکشن بنتا ہے، کیا شان بنتی ہے؟ شان یہ بنتی ہے کہ لوگ روتے ہوئے آئیں، تھوڑی دیر لوں گا، روتے ہوئے کس کے پاس آئیں؟ پھپھو جی کے پاس۔ پھپھو جی بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں، آپ نے تو ہم تو لڑائیاں کر کر کے پھپھو جی کو ناراض کرتے ہیں، خالہ جی کو ناراض کرتے ہیں، اللہ والے نہیں ناراض کرتے۔ اللہ والے کون سے ہوتے ہیں؟ المتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ والمتجالسین فیہ۔ حضرت معاذ کی یہ حدیث ہے، حضور کی حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضور نمایا یہ میری خاطر مل بیٹھنے والے، میری خیرت ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، یہ کون ہیں؟
ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے، محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث فرمایا اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں عرش کا سایہ اس دن عطا کروں گا جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ تو لوگ مل کے آئے، پھپھو جی کی بولے، پھپھو جی کون ہیں؟ حضرت خدیجہ۔ ایک حضرت خدیجہ میرے اور آپ کے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں، میری اور آپ کی ماں ہیں جس ماں پر لاکھوں مائیں قربان۔ یہ حضرت خدیجہ وہ والی خدیجہ نہیں ہے، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پھپھو ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی اور میری پھپھو، ان کی پھپھو میری پھپھو، بوڑھی ضعیف کمزور ایسے بیٹھی ہوئی، تو اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے، بھتیجوں سے کہہ رہی ہے، امت ان کی بھتیجی کیوں آئے ہو؟ بارش نہیں برس رہی، اتنے مہینے ہو گئے، جانور تڑپ رہے ہیں، انسان تڑپ رہے ہیں، اور زمین ترس رہی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے۔ تو یوں سانس لیا، بڑھاپے میں سانس پھولتا ہے، سانس لیا اور بجائے اس کے کہ دعا کرتی، وہ دعا میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کے لیے ہے، دعا بھی سنت ہے۔ اٹھی اور اندر گھر کے اندر چلی گئیں اور ایک جھاڑو پکڑا، اور جھاڑو پکڑ کے تو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے گھر کے سین کے اندر ایسے جھاڑو لگانا شروع ہو گئی۔ کمزور جسم ہے، کمزور جان ہے، اور جھاڑو سین میں کچے مکان ہے، پھر رہا ہے۔ پھیرنے کے بعد تھوڑا سا پھیر کے نا ایسے آ کے بیٹھ کے کہتی ہے اللہ جی آپ کی بندی کتنی کمزور ہے، کتنی کمزور ہے، بڑی مشکل سے تھوڑا سا جھاڑو لگا دیا ہے، اللہ آپ اپنی بندی کے لیے ترمکا نہیں لگا سکتے، ترمکا نہیں لگا سکتے۔ پھر ترمکا ایسا لگا ہے جیسے ترمکے آج 15 شہری والوں کو لگ رہے ہیں، ایسا ترمکا لگا کہ بغداد کی گلیاں ندیاں بن گئی، بہار آ گئی۔ میں یہاں سوچتا ہوں، رک کر سوچتا ہوں، اللہ ہمارا تیری ذات کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ ہم نفل پڑھیں تو ترمکا نہ لگے، وہ جھاڑو پھیرے تو ترمکا لگ جائے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ جب جھاڑو لگا رہی تھی تو اس کا دل عرش کے ساتھ ملا ہوا تھا، کنیکشن مضبوط تھا۔ وہ جھاڑو پھیر کے بارش لے لے، ہم نفل پڑھ کے بھی بارش نہ لے۔ یہ اللہ والوں کا یہ ہے۔ ابھی جو پیر صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہم نے گھر گھر میں ذکر، یہ اسی لیے ذکر رکھا ہے، اسی لیے ذکر رکھا ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے دلوں کو مانج کر رکھ دیں کہ وہ عبداللہ ابن مبارک جس کی زندگی ساری کی ساری گناہگاری کی، بدکاری کی، جتنے گناہ آپ کہہ سکتے ہو کہہ لو، لیکن جب اللہ نے کانٹا بدلا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جو ستار بجا رہے تھے، تاروں کے اندر سے قرآن نشر ہونا شروع ہو گیا اور دل کانپ اٹھا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ وقت نہیں آیا، وہ وقت نہیں آئے کہ گناہگاروں کے دل اللہ کی ذات اور اللہ کے نام سے کانپ اٹھے، خود کانپ اٹھے۔ توبہ کی، ماضی کی زندگی کیسی، مستقبل کی کہتی، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک۔ بس ایک آخری بات کہہ کے اسی جوڑ کے ساتھ ختم کروں گا کہ دیکھیں اولیاء کرام کی شان، اولیاء کرام کا مقام، اور تیسری بات جو ہے اولیاء کرام کا پیغام، اولیاء کرام کا پیغام ابھی علماء آپ کو سنا رہے ہیں، اس پہ ضرور آئیں، اس پہ ضرور آئیں، پھر اللہ کو ایسا نواز دے گا کہ ہزاروں آزمائشیں بھی ہوگی تو آپ کا چہرہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہوگا۔ ہم سمندر کی طرح ظرف وسیع رکھتے ہیں، دل میں طوفان ہے تو چہرے پہ سکون رہتا ہے، چہرے پہ سکون رہتا ہے دلیل خامکاری یہ تڑپنا لوٹنا، دلیل پنہا کا مزہ چپ چاپ جل جانے میں ہے، چپ چاپ جل جانے میں ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، مگر کنیکشن مضبوط ہے۔ ایک غریب عورت، میرا آپ 2 دن کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتے، بڑھاپے تک آزمائش، بڑھاپے تک آزمائش، ہر دن غربت کا، ہر دن مسکینی کا، آنے والا ہر دوسرا تیسرا دن فاقے کا، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ جب کوئی پڑوسی اور رشتہ دار جا کر پوچھتا اماں کیا حال ہے، تو کہتے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور جب کبھی اس مصیبت کی وجہ سے بعض دفعہ پیمانہ لبریز بھی ہوتا ہے نا، جب یہ پیمانہ لبریز ہوتا ہے، اس سمندر میں جوبن آتا ہے، جوانی آتی ہے، تو پھر اس پیغمبر سے کچھ ادائیں اٹھتی ہیں اور یہاں سے
برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اداؤں سے ٹپکتی ہے، نگاہوں سے برستی ہے۔ محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ بعض دفعہ آبدیدہ ہو جاتی، تو جب آبدیدہ ہوتی تو کوئی کہتا اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ کہتے ہیں نا ہم بعض دفعہ جو مصائب میں ہوتے ہیں، پریشانی میں، یہ جملہ سنتے سنتے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، اس سے زیادہ کتنی بڑی آزما، اللہ دے گا، اللہ دے گا، الحمدللہ اللہ دے گا۔ ہوا یہ کہ انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد قبر میں فرشتے تو آتے ہیں نا، تو فرشتوں نے آگے کیا لے کے آئی؟ اب پیمانہ تھوڑا اور لبریز ہو گیا، اب پیمانہ تھوڑا اور لبریز ہو گیا۔ یہ شان بے نیازی سے لے کر ناز کی طرف چلا جاتا ہے ایک انسان۔ جب ناز کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس کا نخرہ اور اللہ اس کی ایسی باتیں جو بظاہر بے ادبی کی ہوتی ہیں وہ ایسے قبول کرتے ہیں جس طرح بچہ ایڑیاں لگا لگا کے نافرمانی بھی کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن ماں اس کو اٹھا اٹھا کے دل کے ساتھ لگا لیتی ہے، نہیں 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 میرا بیٹا، آ میرا بیٹا۔ اس وقت صبر کا دامن تھوڑا سا ہاتھ سے چھوٹا اور زبان سے جملہ نکلا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا، ہاں اللہ نے بھیجا ہے، کیا لے کے آئی؟ تو آگے سے بے ساختہ یہ جملہ، اللہ سے جا کے پوچھے مجھے دیا کیا تھا کہ میں لے کے آؤں؟ اللہ اکبر۔ بظاہر یہ جملہ بڑا گستاخی کا جملہ، مجھے دیا کیا تھا جو میں لے کے آتی؟ تو بس یہ جملہ فرشتوں نے سنا، اللہ نے سنا، اللہ نے فرمایا ایسے ایسے پردے ہٹنا شروع، یہ دے یہ دے۔ او پھر محلات آگے ہیں، وہ کیاریاں آگئی ہیں، وہ باغات آگے ہیں، وہ لہریں آگے، سب کچھ دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی، اور پھر کہا اللہ وہ نہیں مل رہا جس کی میرے سینے کے اندر طلب ہے۔ اللہ نے کہا انظروا الیہ، اب مجھے دیکھو، اب مجھے دیکھو۔ آخرت کے جہان میں انسان اللہ کو دیکھے گا، شہید تو دنیا کے اندر دیکھتا ہے، آخری لمحات کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جن اولیاء، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں مرد بھی ولی گزرے، اللہ اکبر، ماؤں کی گود میں کہیں اللہ کے ولیوں نے جھولے لیے، لوریاں لی۔ تو اس لحاظ سے جو میں نے آیت کا حصہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کن کو دوست بناتا ہے؟ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف اللہ لے آتا ہے۔ یہ سارے علماء اور یہ گدی نشین اور یہ ہمارے اور آپ کے محترم، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی کاز ہے، ایک ہی جدوجہد ہے جو دن رات یہ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ العزیز، کہ وہ آپ کو، ہم کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لے کے چلے جائیں، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف چلے جائیں۔ تو اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جو صدا یہ لگا رہے ہیں، یہ صدا لگا کے آگے چلے جائیں، لیکن اس صدا پہ لبیک کہنا ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے۔ اس لیے ایسی خانقاہوں کو، مجھے تو یہاں کے اتنی خوشی ہوئی، اور جب پیر صاحب آئے تو توجہ ادھر مبذول ہو گئی، وہاں سے بھی خوشی محسوس ہوئی۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر جو اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں، وہ شعر کیا ہے کہ کم باذن اللہ کہہ سکتے سے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورگن، وہ شکوہ مجھے یہاں نظر نہیں آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ خانقاہوں کو آباد کرنے والے یہ موجود ہیں، اور خانقاہوں کا اصل کام کرنے والے یہ موجود ہیں۔ یہی درخواست ہے آپ سے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کی معیت اختیار کریں، ان کی باتوں کو سنیں، اور جو ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں اس میں بیٹھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے سینے کو ایسا چمکا دے گا، ایسا چمکا دے گا کہ آپ کا سینہ آئینہ بن جائے گا۔ اس آئینے میں آپ خود کو بھی دیکھ سکیں گے، خدا کو بھی دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔